आवाज आ रही है साफ? जी चलिए चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, इमीडिएटली पहले जो है वर्ल्ड के मेजर पॉलिटिकल पावर्स क्या थे, जो यूं समझ लीजिए कि सियासी कुव्वतें कौन कौन सी थी दुनिया के अंदर, एम्पायर्स कौन कौन से थे दुनिया के अंदर, सारों की हम डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मेजर जिनका इफेक्ट हमें सीरत पे पड़ने वाला है, जिनकी स्टडी जो है वो ज़रूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके जो सियासी इक़दामात हैं, आपने जो जंगें लड़ी हैं, आपने जो फ़ौजें भेजी हैं, आपने जो वफ़द भेजा है, आपने जो तबलीगी लेटर्स भेजे हैं, और आपने जो मुख्तलिफ मकामात पे जो स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है, उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि उस वक्त के मेजर पावर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। मैं यहाँ पे तफसीली बात नहीं करूँगा क्योंकि सीरत की स्टडी से जितना रेलेवेंट होगा ये चीज़ें बस उतना ही बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आज जो हमारी बात होनी है वो मेजर पॉलिटिकल पावर्स बिफोर इस्लाम, ठीक है। तो दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि सबसे मेजर पावर जो उस वक्त थी, सबसे सुपर पावर कह लीजिए अगर हमारी इस्तिलाह में, तो दो मेजर एम्पायर्स थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के वक्त जो है वो दुनिया के अंदर। एक था रोमन एम्पायर और एक पर्शियन एम्पायर। रोमन एम्पायर आपने नाम सुना है इसका, पर्शियन एम्पायर का भी नाम आपने सुना है। ये दो मेजर एम्पायर्स थे दुनिया के। रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न सेक्शन था, यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था, उसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, या इमारतुल बिजंतीनिया अरबी में, है ना, इमारतुल बिजंतीनिया, यानी बाइजेंटाइन एम्पायर जो था दैट वाज ईस्टर्न रोमन एम्पायर। आप मैप पे अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो खित्ता है पूरा का पूरा, सीरिया का खित्ता हो और फलस्तीन और जॉर्डन का खित्ता हो और फिर यूरोप के चंद ममालिक, ये तमाम के तमाम खित्ता जो था वो बाइजेंटाइन एम्पायर, इमरतुल बिजंतीनिया के अंडर में आता था। और ये जो सी देख रहे हैं आप, ये जो यानी कि समुंदर देख रहे हैं, इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, और जो इसको हिंदी में हम लोग जो है भूमध्य सागर कहते हैं ना, या बहरे रोम कहते हैं उर्दू के अंदर। तो ये मेडिटेरेनियन सी जो थी ये बहुत अहम रोल प्ले करेगी आगे, इसके बारे में अभी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आपको मैप पे लोकेट कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो खित्ता है ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंडर में आता था, जिसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, ठीक है। और ये जो खित्ता अगर आप देख रहे हैं इस साइड, इसको हम पर्शियन एम्पायर कहेंगे या सैसनिड एम्पायर, ठीक है। तो आप ये दो मेजर सुपर पावर हैं उस वक्त, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, कुरैश कबीला ये इस खित्ते में, यानी मक्का के इस खित्ते में आबाद है। आप मेरे माउस के कर्सर को अगर देखें तो कुरैश इस खित्ते में आबाद हैं। फारस सल्तनत फारस या पर्शियन एम्पायर या सैसनिड एम्पायर इस खित्ते में है, और बाइजेंटाइन एम्पायर, इमरतुल बिजंतीनिया या ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ये जो है इस खित्ते में। ये दो मेजर वर्ल्ड पावर थे। अरबियन पेनिनसुला में कोई स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन नहीं था उस वक्त, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर नहीं था। बहुत सारे छोटे छोटे कबाइल थे जिन्होंने अपने अपने छोटे छोटे एरियाज पे रूल किया हुआ था, लेकिन कोई एक मेजर सेंट्रल पावर इस खित्ते में नहीं था। तो ये दो एम्पायर्स हैं, इन दोनों एम्पायर के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं बफर जोन जो देख रहे हैं, ये खित्ता जो देख रहे हैं, ये असल में बाउंड्रीज थी इन दो एम्पायर की। तो यहाँ पे ये यानी बाइजेंटाइन एम्पायर यानी रोमन एम्पायर मैं कह लूंगा, यहाँ पे रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के दरमियान यहाँ पे टसल हमेशा रहती थी, हमेशा जो है कशाकश का माहौल रहता था, क्योंकि दोनों जाहिर है, आप इसको यूं समझ लीजिए कि आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले जो एक कोल्ड वार की कैफियत थी अमेरिका और रशिया के दरमियान, सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान, तो वो कैफियत जो है वो आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि वेस्टर्न खित्ते पे जो रूल था वो बाइजेंटाइन एम्पायर का था और ईस्टर्न खित्ते पे पर्शियन एम्पायर का था। इन दोनों एम्पायर के बारे में थोड़ी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हम जानेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हमें समझने में मदद मिलेगी। तो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बाइजेंटाइन एम्पायर वाज प्राइमरीली क्रिश्चियन एम्पायर, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर क्रिश्चियन एम्पायर था। कैसे हुआ था क्रिश्चियन, इस पे हम थोड़ी सी तफसीली रोशनी डालेंगे। और जो ये पर्शियन एम्पायर था या सल्तनत फारस जो थी, ये जिनको कह लीजिए कि हमारे यहाँ मजूसी कहा जाता है, या यूं समझ लीजिए कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, जो एक रिलीजन है, वो उसको मानने वाले थे। इनके यहाँ आग की पूजा होती थी। तो असल के एतबार से पर्शियन एम्पायर जो था वो बिलउमूम मुशरिकीन का एम्पायर था, है ना। और जो बाइजेंटाइन एम्पायर था वो ईसाइयों का एम्पायर था, ठीक है। ये बुनियादी फर्क है इन दोनों के दीन के बीच में। लेकिन हम चंद चीजें और समझेंगे, वो ये कि बाइजेंटाइन एम्पायर जो था वो हमेशा से क्रिश्चियन एम्पायर नहीं था, बल्कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے، 250-300 سال پہلے یہ کرسچن ہوا تھا. اور یہ کرسچن کیسے ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ اپنی دعوت و تبلیغ دنیا کے مختلف مقامات پہ کر رہے تھے. ان کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کے ایک بادشاہ گزرا رومن امپائر کا، اس کا نام تھا کانسٹینٹائن. ٹھیک ہے، وہ تقریباً تیسری صدی ہجری میں، وہ تیسری صدی عیسوی میں، یعنی 3rd سینچری لونر سولر کیلنڈر کے حساب سے. تو اس میں جو ہے یہ کانسٹنٹائن بہت متاثر ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے دعوت سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زمانے میں زندہ نہیں تھے، لیکن جو عیسائی جو تھوڑے بہت تھے انہوں نے جو دعوت دی تو یہ بہت متاثر ہوا. اس نے جو ہے عیسائیت قبول کر لی. اس کے عیسائیت قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت تیزی سے جو ہے عیسائیت اس خطے میں، یعنی ایسٹرن رومن امپائر اور ویسٹرن رومن امپائر دونوں کے اندر جو ہے عیسائیت کو بہت مقبولیت ملی، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے بائزنٹائن امپائر کا وہ کرسچینٹی کو قبول کر لیا. لیکن ایک چیز سمجھیے یہاں پہ، ایک یعنی باریک پہلو سمجھنا ضروری ہے کہ جب بائزنٹائن امپائر کے بہت بڑی پاپولیشن نے کرسچینٹی کو قبول کیا تو یعنی بہت بڑا طبقہ صرف اس وجہ سے قبول کیا کیونکہ ان کے بادشاہوں نے اس دین کو قبول کر لیا تھا. وہ پرائمریلی تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کنونسڈ نہیں تھے کرسچینٹی سے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی جو مبلغ تھے، عیسائی دعوت دینے والے جو تھے، انہوں نے ان میں سے سب سے پرائمری نیم اور سب سے بڑا نام جو ہے وہ سینٹ پال کا ہے. سینٹ پال پہلا شخص تھا جس نے عیسائیت کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اور تغیر پیدا کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو کہ توحید پہ بیس تھی، اس میں پہلی بار شرک کا جو انوالومنٹ ہے، شرک کا جو انٹروڈکشن ہے، وہ اصل میں سینٹ پال نے کیا ہے، جس کا نام آپ جانتے ہیں. سینٹ پال، آپ میں سے جو لوگ جو ہے وہ کرسچینٹی کی ہسٹری تھوڑا بہت پڑھتے ہیں یا جنہوں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھے وہ جانتے ہیں سینٹ پال کا نام. تو سینٹ پال نے جو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا تصور جو ہے وہ دیا، پھر خدا کے بیٹے ہونے کا تصور دیا. اور یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے عیسائیوں کے ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور خدا، یہ تین وجود ہیں جو ایک ہی وجود ہیں. مطلب یہ بہت ہی بوگس سا کانسیپٹ ہے لیکن یہ ان کے یہاں موجود ہے. تو یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے یہ در حقیقت سینٹ پال نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور یہ انٹروڈیوس کیوں کیا گیا تھا، یا جو بھی اور شرک کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ عیسائیت میں انٹروڈیوس ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ عیسائی مبلغین جو تھے وہ اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس خطے میں جو شرکیہ دین آباد تھا، رومن امپائر میں عیسائیت سے پہلے جو شرکیہ دین آباد تھا، چاہے وہ گریک ریلیجن ہو یا اور بھی مختلف ادیان اس ایریا میں آباد تھے، ان کے جو شرک کے پروناؤنسڈ ایلیمنٹ تھے اس کو لا کے عیسائیت سے ملا دیا اور عیسائیت کو کمپیٹیبل بنا دیا انہوں نے ان کی سوسائٹی کے مطابق، ہے نا. جو رومن امپائر کی سوسائٹی تھی، رومن امپائر کا جو شرکیہ کلچر تھا، اس کے بہت سارے ایلیمنٹ ملا دیے اور کچھ اپنے عیسائیت کے ایلیمنٹ بھی ملا دیے اور ملا کے ایک مکسچر تیار کیا جس کو کرسچینٹی کا نام بعد میں دیا گیا. یہ کرسچینٹی جو ہے اب ان کو رومن امپائر کو بڑی کمپیٹیبل محسوس ہوئی، اور خاص طور پہ جو کانسٹنٹائن بادشاہ تھا وہ بہت متاثر ہوا اس تعلیمات سے، تو اس نے جو ہے قبول کر لیا عیسائیت. اس کے نتیجے میں بہت بڑا خطہ جو ہے وہ عیسائیت پہ بیسڈ ہو گیا. یعنی اب حضور کا زمانہ آتے آتے بائزنٹائن امپائر واز پرائمریلی کرسچن امپائر. ٹھیک ہے، یہ بات میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. پرشین امپائر جو تھا، اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پرشین یا ساسنیڈ امپائر، یہ عام طور پہ مشرکین تھے، یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مجوسی جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو یہ اصل میں ان کا جو تصور تھا دین کا، یہ اس تصور کو کہتے ہیں ڈوئلزم. فلسفی میں یا تھیولوجی میں اس ٹرم کو ڈوئلزم کہتے ہیں. یہ میپ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا. ڈوئلزم یہ ہوتا ہے کہ ان کا ماننا تھا کہ پوری کائنات کے اندر دو قوتیں ہیں متحرک، بیک وقت دو قوتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹسل کر رہی ہیں. ایک جو ہے وہ گڈنس کی انرجی اور ایک ایول انرجی پورے کائنات کے اندر. تو یہ دونوں آپس میں ہمیشہ جو گڈ یعنی رائچسنس اور ایول کے درمیان کشاکش پوری کائنات کے اندر ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور جو خدا کی قوت ہے وہ اور جو شیطان کی قوت ہے وہ دونوں برابر ہے اور دونوں میں ٹسل چلتا رہتا ہے ہمیشہ. یہ تصور تھا پرشین امپائر میں. جو ریلیجن یعنی مجوسی ریلیجن یا زورسٹرنزم جو ریلیجن ایکسیپٹیبل تھا پرشین امپائر کے اندر یا وائڈلی پروموٹڈ ریلیجن تھا، آفیشیل ریلیجن تھا، اس میں یہ تصور تھا. ان کے نزدیک تھا کہ آگ در حقیقت جو ہے خدا کی قوت یعنی جو ان کا گاڈ کا تصور تھا اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو آگ کبھی بھی بجھنی نہیں چاہیے. لہٰذا ان کے جو بڑے بڑے گرجا ہوتے تھے، ان کے جو بڑے بڑے مندر ہوتے تھے اور ریلیجیس سینٹرز ہوتے تھے، اس میں یہ آگ جلا کے رکھتے تھے
اور ہمیشہ اس کا ایسا انتظام رکھتے تھے کہ وہ ہمیشہ جلتی رہے، یعنی ہر وقت اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پادری ہوتا تھا جو اس کو مینٹین کرتا تھا. تو وہ ایک بہت ہی پازیٹیو سمبول ان کے یہاں مانا جاتا تھا. اور یہ میں نے ڈوئلزم کا کانسیپٹ بتا دیا شارٹ میں. ڈوئلزم یہ ہے کہ پورے یونیورس کے اندر جو ہے دو طاقتیں آپس میں بیک وقت جو ہے وہ رسا کشی کرتی رہتی ہیں. انسان کے اندر بھی دو قوتیں ہیں، اچھائی ہے، برائی ہے. کبھی وہ اچھائی غالب ہو جاتی ہے تو وہ نیک کام کرتا ہے، برائی غالب ہو جاتی ہے تو وہ برا کام کرنے لگتا ہے. تو یہ تصور تھا. ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے، اسلام کے اندر یہ تصور ہے کہ انسان کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. کائنات کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ برائی جو ہے، ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، اس کی قوت اپنے آپ میں نہیں ہے، اللہ کے دینے سے ہے. اور اللہ اگر اس سے قوت چھین لے تو پھر کائنات میں برائی کا کوئی ایگزسٹنس نہیں رہ جائے گا. یعنی پوری کائنات میں قوت حقیقی، فاعل حقیقی، طاقت حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. یہ تصور جو ہے اسلام پیش کرتا ہے. لیکن اس کے مقابل یہ جو پرشین امپائر میں ریلیجن تھا، مجوسیت کا دین تھا، ان کے یہاں ایسا نہیں ہے. ان کے یہاں ماننا تھا یہ دونوں قوتیں جو ہیں برابر کی ہیں، ان میں رسا کشی چلتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ شارٹ انٹروڈکشن تھا پرشین امپائر کے ریلیجن کا اور رومن امپائر کے ریلیجن کا. رومن امپائر کے بارے میں نے بتا دیا کہ بالعموم کرسچینٹی پہ بیس تھا، لیکن ان کے یہاں شرکیہ ایلیمنٹ ان کے یہاں بھی کافی حد تک آ چکے تھے. اور اوریجنل جو تعلیمات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تھوڑا بیک ڈور پہ چلی گئی تھی، بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. اور ان کے یہاں جو کرسچینٹی تھی وہ اصل میں شرک اور کرسچینٹی، عیسیٰ علیہ السلام اور شرک دونوں کا ملا ہوا مکسچر تھا. ٹھیک ہے، جس کو ہم پولین کرسچینٹی کہتے ہیں. ماڈرن ڈے میں جتنی کرسچینٹی ہے یا جو سب سے پریویلنٹ کرسچینٹی ہے دیٹ از پولین کرسچینٹی which has been presented by سینٹ پال. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ لیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھوڑی مختلف تھی اور بہت کم عیسائی بچے تھے. حالانکہ اس زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر بھی اتنے عیسائی ایسے تھے، بہت سے ایسے عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل تعلیمات پہ قائم تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی. ان کے بارے میں ہم مزید آگے پڑھیں گے جب سیرت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ آپ کے سامنے جو میپ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. مزید آپ اس میپ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرشین امپائر ہے اس خطے میں، اور یہ جو خطہ ہے یہ پورا بائزنٹائن امپائر کا ہے، رومن امپائر کا ہے یہ پورا خطہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رومن امپائر یعنی کتنے بڑے حصے میں پھیلا ہوا ہے. اور سیریا، عراق، پیلسٹائن، جارڈن اور یوروپ کا بہت سا حصہ، اس میں پولینڈ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، یوکرین یعنی یوکرین تو نہیں لیکن اور بھی کئی خطے جو ہیں وہ ان کے انڈر میں آتے تھے. پھر ادھر آپ آ جائیں تو سدرن سیکشن میں جو افریقہ کا نارتھ موسٹ سیکشن ہے، یعنی الجیریا کہہ لیجیے، لیبیا کہہ لیجیے، ایجپٹ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، سوڈان کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ رومن امپائر کے انڈر میں آتا تھا. تو آپ اس پکچر سے بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی تک آپ کو ساری باتیں جو ہے سمجھ میں آ رہی ہیں. میں نے آپ کو جو ساسانیڈ امپائر ہے، ساسانیڈ امپائر وہی ہے جو پرشین امپائر ہے اور رومن امپائر، دونوں کے مذاہب کے بارے میں مختلف باتیں جو ہے بتا دی. میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کرسچینٹی جو ہے وہ کیسے داخل ہوئی رومن امپائر کے اندر اور کیسے رومن امپائر نے کرسچینٹی کو قبول کیا. اور بالعموم پورا کا پورا خطہ جو ہے اس حصے کا پاپولیشن جو ہے میجر پاپولیشن وہ سب کی سب جو ہے وہ کرسچن ہو گئی. لیکن میں نے ایک اور چیز بتائی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس کنوکشن اور پورے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ پورے شرح صدر سے جو ہے کرسچینٹی قبول نہیں کی تھی، بلکہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا اس نے کرسچینٹی پولیٹیکل ریزن سے قبول کی تھی. بادشاہ نے قبول کر لیا تو انہوں نے بھی قبول کر لیا، ظاہر ہے کہ بادشاہ سے کمپیٹیبلٹی بنی رہے گی. اور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ جو دین قبول کرتے تھے پاپولیشن بھی جو ہے عام طور پہ وہ دین قبول کر لیتی تھی. ایک بڑا حصہ جو ہے پاپولیشن کا وہ اس دین کو قبول کر لیتا تھا. تو یہی معاملہ رومن امپائر کے اندر بھی ہوا کہ جب انہوں نے عیسائیت قبول کی تو وہ چیز پھیل گئی. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت بڑی پاپولیشن جو تھی وہ اس کو عیسائیت میں انٹرسٹ نہیں تھا، وہ صرف پولیٹیکل ریزن سے انہوں نے قبول کیا. لہٰذا انہوں نے عیسائیت کو پڑھا نہیں، عیسائیت کو سمجھا نہیں. ٹھیک ہے، عیسائیت کی جو کور عقائد ہیں ان کو بھی نہیں سمجھا، جو علوم ہیں عیسائیت کے، جو بائبل ہے، جو ان کے یہاں کتابیں تھیں تورات و انجیل، ان کو پڑھا نہیں. تو جو مذہبیات تھی، دینی علوم تھا عیسائیت کا، وہ محدود رہ گیا چند حلقوں کے درمیان، کرسچینٹی کے چند اسمال پاکٹس کے درمیان، چند لوگوں کے درمیان، چند فیملیز کے درمیان جو ہے وہ علم عیسائیت کا محدود رہ گیا. اور بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ کرسچن ہونے کے باوجود کرسچینٹی کے تعلیمات سے واقف نہیں تھی. اچھا، جب بھی ایسا ہوگا کہ ایک خاص مخصوص طبقہ ہی جو ہے وہ کسی دین کی نالج رکھے اور باقی لوگ جو ہیں دین سے واقف نہ ہوں تو مونوپولی کریٹ ہو جاتی ہے. مونوپولی کریٹ اس طرح ہوتی ہے کہ پھر جو عوام ہوتی ہے وہ ان لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے.
پاپائیت جس کو کہتے ہیں، ہے نا، کہ عوام جو ہے وہ جو پوپس ہوتے تھے، جو ریلیجیس ایجوکیٹر ہوتے تھے، جو ریلیجیس ٹیچر ہوتے تھے، ان پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے. یہاں تک کہ بادشاہ بھی جو ہوتے تھے وہ بھی کرسچینٹی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ یعنی عوام میں مقبولیت ان کو چاہیے، کریڈیبلٹی چاہیے، تو وہ اپنی چیزیں کرسچینٹی کے اکارڈنگ کرتے تھے. اچھا، کرسچینٹی کے اکارڈنگ اپنی چیزیں کرنا ہے تو ظاہر ہے انہیں کنسلٹ کرنا پڑے گا پوپ کو، فادر کو، ہے نا، کرسچن لیڈرز کو، کرسچن جو عالم تھا اس کو. تو کرسچن اسکالرس کی بھی پولیٹیکلی بہت ساؤنڈ حیثیت تھی، بہت یعنی اہم ان کو پوزیشن حاصل تھی رومن امپائر کے اندر، کیونکہ بادشاہ بھی اپنے ڈیسیزن میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے اقدامات میں ڈیپینڈنٹ تھا ان ریلیجیس اسکالرس پہ. تو جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر پاپائیت یا پوپ کی سپریمیسی، چرچ کی سپریمیسی ایک حد تک قائم تھی رومن امپائر کے اندر، کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ان دا انٹائر امپائر واز کرسچن، چونکہ عیسائیت کا علوم چند مخصوص فیملیز میں محدود رہ گیا تھا، تو بادشاہ بھی اور عوام بھی ان فیملیز پہ ڈیپینڈنٹ تھے اپنی دینی علوم کے لیے اور اپنی سوشل ایکسیپٹیبلٹی کے لیے. ٹھیک، تو یہ کل حالت تھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے رومن امپائر کی. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہوگی آواز وغیرہ میں، کوئی سوال وغیرہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ جی، سلمان فارسی بھی اسی جگہ سے آئے تھے. چلیے پھر وہ انشاءاللہ سلمان فارسی کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے، پھر میں اس پہ بات کروں گا. اچھا، رومن امپائر کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ٹیکسز بہت تھے رومن امپائر کے اندر، یعنی جو گورنمنٹ جو تھی، بادشاہ جو تھا، وہ ٹیکس بہت امپلیمنٹ کرتا تھا، عوام کو بہت بڑا ٹیکس دینا پڑتا تھا. یعنی بعض جگہ تو ایسا تھا کہ جو پیزنٹس ہوتے تھے، جو فارمرز ہوتے تھے، وہ ان کی کراپ پروڈکشن جتنی ہوتی تھی اس کا ہاف، اس کا آدھا جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں جمع کرنا پڑتا تھا. ظاہر ہے کہ بہت بڑا ظلم تھا اور ظالمانہ رواج تھا یہ، لیکن ٹیکس زیادہ ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام کے اندر بادشاہ کو لے کے عزت نہیں تھی، بادشاہ کو لے کے نفرت تھی. ٹھیک ہے، وہ قوت سے، وہ طاقت سے دبے رہتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ دن بھر کی محنت کر کے جو ایک مڈل کلاس طبقہ اپنی آمدنی کماتا ہے، جب اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو ٹیکس میں دینا پڑ جائے تو اس کا دل میں جو ہے شرح صدر حاصل نہیں ہوگا، اس کا دل جو ہے وہ اس حکومت کی طرف لوئل نہیں ہوگا. بہت نیچرل بات ہے. لیکن رومن امپائر کے پاس قوت تھی، ملٹری تھی، تو بار بار جو ایسے ریبیلین ہوتے تھے، بار بار جو ایسی مخالفت ہوتی تھی ہائر ٹیکس کی وجہ سے، تو اس کو دبا دیا جاتا تھا ملٹری فورس کے ذریعے. دوسرا ایک طریقہ تھا ان ریبیلینز کو دبانے کا، وہ یہ کہ کرسچینٹی میں عام طور پر یہ بات پھیلائی جاتی تھی بادشاہوں کے ذریعے بھی، پوپ کے ذریعے بھی، چرچ کے ذریعے بھی، کہ اصل جو ورچو ہے نا وہ غریبی ہے، امیری جو ہے وہ تو اچھی چیز نہیں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام جب غریبی کی شکایت کرتی تھی تو جو فادرز ہوتے تھے، جو پوپ ہوتے تھے، جو چرچ ہوتا تھا، اور جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ ان کو وہ کہتے تھے کہ تم غریبی سے کیوں پریشان ہوتے ہو، غریبی تو بہت اچھی چیز ہے، جنت میں غریب لوگ پہلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اس بات میں کچھ سچائی تو ہے، لیکن یہ جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اچھی بات کو غلط پرپز کے لیے یوز کرتے تھے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، اور خوارج جو تھے وہ آئے حضرت علی کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہم حاکم تسلیم نہیں کرتے، اصل حاکم اللہ ہے، آپ ہمارے حاکم نہیں ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے، میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں جاؤں گا. تو حضرت علی نے یہ بات کہی تھی کہ تم بات صحیح کر رہے لیکن غلط جگہ استعمال کر رہے ہو، گویا کہ تم صحیح بات کے ذریعے غلط نتیجہ نکال رہے ہو، یا صحیح بات کے ذریعے غلط نیت کی پورتی کر رہے ہو. تو وہ جو فادرز ہوتے تھے، وہ جو لیڈرز ہوتے تھے، وہ ان کا جو طریقہ ہوتا تھا عوام کو کنٹرول کرنے کا، ایک تو ملٹری تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو کیا کہتے ہیں کہ مینوپولیٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے غریبی اچھی چیز ہے. عوام جب امیری کی خواہش کرتی تھی، ٹیکس نہ دینے پر شکایت کرتی تھی، تو وہ کہتے تھے غریبی از اے ورچو. کرسچینٹی میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے پریکٹسنگ کرسچن جو ہیں، ان کے نزدیک جو ہے امیری اچھی چیز نہیں، اگرچہ یہ جو نوشن ہے اب بہت کم ہے کرسچنس کے درمیان، لیکن مڈل ایجز میں خاص طور پہ یہ بہت کامن نوشن تھا کہ غریبی جو ہے بری چیز ہے. عیسائیت غریبی بری چیز نہیں ہے، غریبی اچھی چیز ہے، امیری بری چیز ہے. لہٰذا عیسائیت میں غریبی کو بہت پروموٹ کیا گیا. تو اس کے ذریعے بھی جو غریب طبقہ تھا، ورکنگ کلاس تھا، اس کو دبایا جاتا تھا، یعنی مورل پریشر کے تھرو بھی، ملٹری پریشر کے تھرو بھی. یہ رومن امپائر کی چند حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی.
اچھا، اس چیز کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو یعنی پوپ تھے وہ فارمر سے یا مڈل کلاس سے یا ارننگ ممبر سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے یعنی چرچ کے کنٹریبیوشن کے طور پر لیتے تھے، پھر بادشاہ بھی لیتے تھے. تو یہ جو ایک ریلیجیس ڈاگمیٹزم، ایک ریلیجیس اسٹرکچر تیار کیا گیا تھا پوپس کے ذریعے اور چرچ کے ذریعے، جس کے ذریعے عوام کو کہ پیسے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حکومت کے پاس چلا جائے، ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چرچ کے پاس اور پادریوں کے پاس اور جو ان کے راہب تھے ان کے پاس چلا جائے، تاکہ عوام غریب رہ جائے اور یہ جو خطہ ہے، یہ جو طبقہ ہے، یہ بڑا امیر ہو جائے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین ینکزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بہت سے ایسے احبار کہتے تھے وہ عیسائی جو اپنے آپ کو دنیاوی زندگی سے الگ کر لیتے تھے اور چرچ میں ہی عبادت وغیرہ میں لگے رہتے تھے. ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے احبار نہیں، یہ رہبان جو ہے یعنی راہب اس کو کہتے تھے جو عیسائی ہوتا تھا، احبار وہ ہوتے تھے جو یہودی ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض یہودی علماء اور بعض عیسائی علماء جو ہیں لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ لوگوں کے مال کو ناحق کھا جاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عوام کا ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے عوام پہ ظلم و ستم جو ہے وہ ریلیجیس طبقہ، سو کالڈ ریلیجیس طبقہ جو ہے عوام پہ زیادہ ظلم و ستم کرے گا، تو عوام کے دل میں ریلیجیس طبقے کو لے کے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، انڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر عوام دین سے بھی دور ہو جائے گی. اور یہ چیز ہوئی ہے، یہ مطلب تھوڑا سا آپ مسلمانوں کے یہاں بھی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، اگرچہ اس درجے میں یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ جب عوام کا ایک طبقہ جو ہے بے وجہ بھی علماء سے نفرت کرتا ہے، اور اسپیشلی جو یعنی ایلیٹ طبقہ ہے مسلمانوں کا، وہ بے وجہ بھی علماء کو کرٹیسائز کرتا ہے، لیکن کچھ طبقے ہیں جن کو واقعی علماء سے تکلیف ہے اور ویلڈ بھی ہے، بعض طبقات کی تکلیف جو ہے وہ ویلڈ ہے. تو یہ جو ریزن ہوتا ہے جب علماء اور جو ریلیجیس طبقہ ہے امت کا، وہ اگر عوام الناس پہ ظلم کرنے لگتا ہے کسی طریقے سے، یا ان کے مال کو کھانے لگتا ہے، یا ان سے غلط ٹیکس لینے لگتا ہے، یا ان سے غلط نذرانے لینے لگتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے دین سے دور ہو جاتے ہیں. پہلے دیندار طبقے سے دور ہوتے ہیں، پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ ان کا یہ عمل، ان کا یہ فعل جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا ریزن بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بہت سی اکثریت جو ہے وہ راہبوں کی، علماء کی، وہ لوگوں کے مال کو ناحق کھا جاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک دیتے ہیں. والذین ینکزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو آپ بشارت دے دیجئے، ان کو بشارت ہو اللہ کے طرف سے زبردست تکلیف دہ عذاب کا. گویا کہ یہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بھی تذکرہ ہے، یہاں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو عوام کے پیسوں میں سے اپنا حق مار کے سونے چاندی کے محلات تیار کرتے ہیں، بہت بڑا کیپٹل تیار کرتے ہیں، بہت بڑا جو ہے وہ یعنی ایک فرم تیار کرتے ہیں، عوام کے حقوق میں سے حقوق مار کے، عوام کے جو محنت کی کمائی میں سے ٹیکس وصول کر کے یہ چیزیں جب بنائی جاتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دردناک عذاب ہے قیامت کے دن. تو اس سے یعنی آپ قرآن کی آیتوں کو پراپر کانٹیکسٹ میں سمجھنے کے لائق ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے. آپ میں سے جو لوگ پہلے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے اب دھیرے دھیرے بہت سی آیتیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی، اور جب ہم سیرت میں اور آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیتیں کیسے ریلیونٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ کے لیے. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا، تو یہ جو اسٹرکچر تھا، یہ جو ٹیکس کا اسٹرکچر تھا، یہ جو ظالمانہ اسٹرکچر تھا، یہ جو ملٹری ڈومیننس تھا، یہ جو فورس اور بروٹل ایگزیکیوشن تھا رومن امپائر کے اندر، آپ جب تاریخ پڑھیں تو آپ کو اچھا خاصا واقعہ ہوگا. اور اس موضوع پہ بڑی اچھی کتاب، بہت آسان کتاب لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت چھوٹی کتاب ہے اس موضوع پہ. وہ لکھی ہے سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے، ایک کتاب لکھی ہے کہ عالم دنیا پر مسلمانوں کی عروج و زوال کا اثر. اصل میں یہ کتاب تو عربی میں لکھی گئی تھی، لیکن اردو میں اس نام سے چلتی ہے، اور انگلش میں بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے. بڑی بہترین کتاب ہے، ہسٹوریکل انالیسس بہت ہے، اور اس میں رومن امپائر کی، پرشین امپائر کی انالیسس بہت اچھی سے ہے. پھر اسلام کا کیا اثر ہوا ان علاقوں میں جب اسلام
فتوحات کے دروازے کھلے اور ان علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے کس طرح پھر وہاں معاملہ کیا ہے، اور پھر جو اوور آل یعنی دنیا کی جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کا مسلمانوں سے کیا ریلیشن رہا ہے، اس کی بہترین انالیسس ہے. مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ 350 پیج کی کتاب ہے، لیکن 350 پیج میں انہوں نے جو ہے 3500 پیج کے کنٹینٹ کو بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن طریقے سے بیان کیا. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو اس ٹاپک پہ تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلسل ریوولٹ، مسلسل ریبیلین، مسلسل جو ہے وہ مخالفت کا ماحول رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک ریوولٹ کا یہاں تذکرہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، نکا ریوولٹ نام سے ایک ریوولٹ ہوا تھا کانسٹینٹینوپل میں، قسطنطنیہ میں، رومن امپائر کے خلاف، جس کے یعنی کہ وہ ریوولٹ کچھ دن کا تھا، لیکن کچھ دن کے پیریڈ میں 30,000 لوگوں کی جانیں جو ہے وہ چلی گئی تھی. اس زمانے میں جب کہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھا، جب بندوق اور گولی وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، تب اتنا زبردست ریوولٹ ہوتا تھا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ڈسرپشن جو تھی، ڈسسیٹسفیکشن جو تھی رومن امپائر کو لے کے پبلک کے اندر بہت زیادہ تھی. آپ اپنا مائکرو فون آف کر لیں جن لوگوں کا مائکرو فون آن ہو گیا ہے. مائکرو فون آف کر لیں جن کا مائکرو فون آن ہو گیا. ٹھیک ہے، چند اور چیزیں. سیریا کے اوپر بھی رومن امپائر کا قبضہ تھا. تو سیریا میپ میں دیکھ لیجئے آپ، سیریا کس خطے میں، دیکھیے یہ جو حصہ ہے وہ سیریا کا خطہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر کا. تو یہ جو سیریا کا حصہ ہے، اس سیریا کے حصے پہ بھی رومن امپائر کا قبضہ تھا، اور سیریا میں گویا کہ رومن امپائر کا ایسٹرن سیکشن میں باؤنڈریز جو ہے سیریا کے اراؤنڈ تھی. تو رومن امپائر جب اپنا ایکسپینشن کرنا چاہتا تھا تو سیریا سے آرمی ریکروٹ کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ سیریا کے اندر یعنی بلاد الشام کے اندر بھی بہت زیادہ ڈسسیٹسفیکشن ہو گیا تھا رومن امپائر کو لے کے، اور ٹیکسز اتنے ہائی ہو گئے تھے. جب مسلسل وار ہوتی ہے تو ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وار کے لیے اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اپنے سرکاری خزانے کو تو وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، تو جو جنگوں کے لیے جو ہے وہ عوام پہ ٹیکس بڑھا دیتے تھے. تو عوام پہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا ہر طرف سے عوام ہی پس رہی تھی اس خطے میں. تو سیریا میں خاص طور پہ اتنے زیادہ ٹیکس بڑھا دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اپنی اولادوں کو بیچنا پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پورے رومن امپائر کا سینٹرل فوڈ پروڈکشن کا جو سینٹر تھا وہ ایجپٹ تھا. ایجپٹ کے اندر یعنی ایجپٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایگریکلچر بہت اچھا ہوتا تھا، تو یہاں سے جو کھیتی باڑی ہوتی تھی، یہاں سے جو پروڈکشن ہوتا تھا، اس کو پورا ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا رومن امپائر میں. تو ایجپٹ کے اندر یہاں بھی ایک ڈسسیٹسفیکشن پیدا ہو گیا تھا رومن امپائر کو لے کے کہ اب پیدا ہم کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پروڈکشن ہو رہی ہے، اور تم سارا کا سارا فصل جو ہے پورے اپنے امپائر میں بانٹ دے رہے ہو، اس کا ہمیں کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہو رہا. تو آپ بس یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ڈسسیٹسفیکشن جو ہے عوامی لیول پہ رومن امپائر کو لے کے کافی زیادہ حضور کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. عام سٹیزنز کے اوپر ٹیکس بہت زیادہ تھا، اگر ٹیکس نہیں دیا جائے تو انہیں جو ہے پبلکلی ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جو شام یعنی سیریا کے اندر ٹیکسز اتنے بڑھا دیے گئے کہ لوگوں کو اپنی اولادیں بیچنی پڑتی تھی ایز اے غلام، تاکہ ہم جو ہے وہ سرکار کا ٹیکس دے سکیں. تو یہ سمجھیے کہ ظلم کی بدترین فارمیٹ جو ہے وہ اس زمانے میں رائج تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی تھی. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ مذہب کو، دین کو، عیسائیت کو کیسے یوز کیا جاتا تھا عوام کو کنٹرول کرنے میں، عوام کو بے وقوف بنانے میں، جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، اور عیسائیت کے ذریعے یہ چیز اور واضح ہو گئی ہے آپ کے سامنے. پرشین امپائر کے بارے میں جان لیجئے کہ ایریا کے اعتبار سے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایکسپینشن کے اعتبار سے پرشین امپائر زیادہ بڑا تھا، زیادہ بڑے خطے میں تھا. افغانستان کا ایریا ہو گیا، عراق کا ایریا ہو گیا، ایران کا ایریا ہو گیا، ٹھیک ہے، رشیا کا کچھ حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سعودی عرب کا جو عربین پیننسولا کا ناردرن پورشن ہے اس کا کچھ خطہ ہو گیا، وہ سب کا سب جو ہے، اور بھی بہت سارے حصے جو ہیں وہ پرشین امپائر کے انڈر میں تھے. پرشین امپائر کا ریلیجن جو تھا زورسٹرنزم تھا، میں نے بتا دیا. وہ ڈوئلزم میں وشواس رکھتے تھے. ڈوئلزم کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ دو قوتیں جو ہیں بیک وقت کائنات کے اندر کار فرما ہیں. یہ والے اس ایشو کے بارے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. پرشین امپائر کی خاصیت یہ تھی کہ وہاں جو ایلیٹ طبقہ تھا وہ بہت لیوش لائف اسٹائل گزارتا تھا. آپ ہمیشہ سنتے آئیں کہ پرشین امپائر جو تھا، فارس سلطنت فارس جو ہے وہ اپنی خوبصورت مسندوں کے لیے، بہترین عالیشان مکانات کے لیے، بہترین عالیشان قالین کے لیے، ہے نا، اور اس قسم کی سجاوٹ کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ایران ہمیشہ سے مشہور رہا ہے، اور اس زمانے میں خصوصاً مشہور تھا کیونکہ سب سے فائن ٹیکسچر کی چیزیں ان کے یہاں بنتی تھی، بہترین شراب بنتی تھی، ٹھیک ہے، اور بہترین جو ہے وہ ڈیکوریشن کے جتنے پاسبل چیزیں تصور کی جا سکتی تھیں، ہیرے جواہرات، سونے اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہے وہ پرشین امپائر میں بہت ابنڈنٹلی اویلیبل تھیں، اور وہ سینٹر تھا سمجھ لیجیے ایک طرح سے ورلڈ کا ڈیکوریشن اور خوبصورتی کا. ٹھیک ہے.
تو جو नोबल सेक्शन था पर्शियन एम्पायर के अंदर और जो एक एलीट सेक्शन था वो पैसों से डूबा हुआ था समझिए एक तरह से, और जो दूसरा यानी वर्किंग क्लास था उसका यहाँ भी वही हाल था जो रोमन एम्पायर के अंडर में। तो आप देख सकते हैं कि पर्शियन एम्पायर में ये जो डिफरेंस था ना वेल्थ का वो ज्यादा था, रोमन एम्पायर के कंपैरिजन में और ज्यादा था, क्योंकि यहाँ जो अपर तबका था उसको मालूम भी नहीं था कि जो पीजेंट्स हैं या लोअर तबका है या जो मिडिल क्लास है या जो वर्किंग क्लास है उसकी परेशानियां क्या है। ये अपनी ही किस्से कहानियों में, अपनी ही जो है वो मजलिसों में शराब का दौर दौरा हो रहा है, वाकयात चल रहे हैं, कहानियां चल रही हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है, मजलिसें चल रही हैं, ठीक है, नाच गाने का मामला चल रहा है, खूबसूरतियां हैं, सजावट है, इस किस्म की चीज़ों के लिए वैसे भी फारस जो है वो मशहूर था। आप आज भी जानते हैं कि यानी पर्शियन लिटरेचर में ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा है ना, किस्से कहानियों का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जब सीरत पढ़ेंगे तो यानी जब सहाबा कराम इस्लाम कबूल करने लगे थे तो मक्के के अंदर कुरैश के लोग जो थे उन्होंने सोचा कि कैसे रोका जाए इनिशियली, तो वो फारस जाते थे और वहां से किस्से कहानियों की किताब लेके आते थे ताकि लोगों को एंटरटेन करें और एंटरटेनमेंट के जरिए इस्लाम से उनका जहन को हटा दें। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो इस पर तफसीली कलाम होगा, लेकिन इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि पर्शियन एम्पायर या पर्शियन कल्चर वॉज वेल नोन फॉर ऑल दीज आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, ऑल दीज आर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी डोमिनेंट यूं समझ लीजिए कि या प्रोमिनेंट फीचर्स थी पर्शियन एम्पायर। अच्छा, यहाँ भी बार बार रिवोल्ट होते रहते थे, बार बार जो है मुकाबला आराई होती रहती थी, किसान का तबका जो है वो उसको इतना ज्यादा इतनी बड़े अमाउंट में टैक्स देना है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी है और उस मेहनत के बाद 2 रोटी जो वो कमाता है उसका जो है समझिए कि 1 या 1.5 रोटी जो है यानी परसेंटेज वाइज वो गवर्नमेंट को देना है। तो इस किस्म का जो टैक्स का स्ट्रक्चर था निहायत ही जालिमाना था और इस्लाम ने आके जो है टैक्स वगैरह के सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। इस्लाम में टैक्स का कोई तसव्वुर नहीं है, अर्निंग पे टैक्स का कोई तसव्वुर नहीं है, अलबत्ता ज़कात पे है और ज़कात भी यानी जो मुसलमानों का एलीट सेक्शन है उन पे है, साहिब निसाब पे है और वो भी अर्निंग पे नहीं है, वो सेविंग पे है, ठीक है, बिजनेस प्रॉपर्टी पे है, सेविंग पे है, गोल्ड पे है, सिल्वर पे है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर, ठीक है। जो आप अर्न कर रहे हैं और जो हैंड टू माउथ है उस पर ज़कात बिल्कुल भी नहीं। तो और फिर ये कि सर्टेन पीरियड यानी 1 साल का पूरा मुद्दत गुजर जाने के ऊपर है। तो ये जो टैक्स का स्ट्रक्चर था ये हर जमाने में रहा है, आज भी आप यानी आप जानते हैं कितना ज्यादा आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीजें जो है वो हर निजाम के अंदर रही हैं एक्सेप्ट इस्लाम के, और ये पर्शियन और रोमन एम्पायर में एक्सट्रीम फॉर्म में मौजूद थी। 30, 40, 50% टैक्स था, बल्कि बाज जगह तो पर्शियन एम्पायर के अंदर 2/3 प्रोडक्शन यू हैव टू गिव टू द लैंडलॉर्ड, है ना, या यू हैव टू गिव टू द कोर्ट। तो और 1/3 सिर्फ आप अपने पास रख सकते थे, और गरीबी और बीमारियां और इस किस्म की चीजें लोअर सेक्शन में बहुत ज्यादा आम हो चुकी थी और अपर सेक्शन को इन चीजों से मतलब ही नहीं था। वो शेरो शाही में, शराब पीने में और मसनदों में और कालीन में और औरतों में और इस किस्म की चीजों में डूबे हुए थे। तो जैसे कि एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है कि रूलर्स वेर हाईली एलिनिएटेड फ्रॉम पीपल एंड हैव नो आइडिया ऑफ द ग्राउंड लेवल इश्यूज। तो ये बात आपके सहन में समझ में आ गई। ये पर्शियन एम्पायर की तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, ये यानी ये बात जो है वो बता दी। एक और चीज थी पर्शियन एम्पायर में खास थी जो रोमन एम्पायर में उतनी नहीं थी, वो ये कि फोर्स्ड एंट्री आर्मी के अंदर। जब भी कोई जंग होती थी तो ये शहर शहर घूमते थे और लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में ज्वाइन करवाते थे। यानी जो शख्स जो है आर्मी के लिए कैपेबल उनको थोड़ा भी लगता था उसको पकड़ के जबरदस्ती जो है वो आर्मी में यानी रिक्रूट करते थे। तो इस तरह से जुल्म का हर फॉर्मेट जो जिसका तस्वुर किया जा सकता है वो अपनी जगह जमा था रोमन एंड पर्शियन एम्पायर में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर द 2 मोस्ट पॉलिटिकली पावरफुल एम्पायर, 2 मोस्ट डोमिनेंट एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कुल तस्वीर है जो मैंने आपके सामने पर्शियन एम्पायर की, रोमन एम्पायर की रख दी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले एक रफ ओवरव्यू आपके सामने होना चाहिए। इन दोनों के दरमियान क्लैश और एक जंग का तज़किरा हम तब करेंगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तज़किरा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनेंगे तो आप पे सूरह रूम उतरेगी, और सूरह रूम जिस कॉन्टेक्स्ट में उतरेगी वो रोम और पर्शिया के एक जंग के ताल्लुक से उतरेगी। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक बुनियादी पिक्चर है वो आपके सामने क्लियर हो गई है। रोमन और पर्शियन एम्पायर की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, रिलीजियस सिचुएशन क्या थी, सोशल सिचुएशन क्या थी और इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, ठीक है। अब आखिरी बात जो आज मैं करने जा रहा हूं वो है ज्यूज एंड क्रिश्चियंस इन अरब। अब हमने मेजर पॉलिटिकल पावर्स के बारे में पढ़ लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले। अब हम ये जान लेते थोड़ा सा शॉर्ट में यूं समझ लें कि जो अरब के अंदर ज्यूज और क्रिश्चियंस थे। अरब के अंदर हमने मुशरिकीन का तज़किरा तो खूब पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि शिर्क कैसे पैदा हुआ, हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से कबाइल ने मक्का के ऊपर हुकूमत की। सबसे पहले जुरहुम ने, जुरहुम की 2000 साल की हुकूमत के बाद बनु खुज़ा ने,
بنو خزا کی 400 سال کی حکومت کے بعد قصی ابن کلاب نے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو جمع کر کے مختلف ٹرائبس کو جمع کر کے کانفیڈریشن بنایا قریش، اور اس کانفیڈریشن کے ذریعے جو ہے بنو خزا کو ریموو کر دیا پاور سے مکہ کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200 سال پہلے قصی ابن کلاب کے ذریعے، جس کے بارے میں ہم نے تفصیلی تذکرہ پڑھ رکھا ہے، کہ ذریعے قریش کی حکومت جو ہے مکہ کے اوپر قائم ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے، اور ان کا جو دین تھا ان میں جو بدعات تھی، جو تبدیلیاں آ گئی تھیں، جو شرک پیدا ہو گیا تھا، جو ریچولز تھے، جو بدکاریاں ان کے سوسائٹی میں عام تھیں، جو ان کے سوسائٹی کی عام برائیاں تھیں، جو ان کے سوسائٹی کے گڈ ورچیوز تھے، ان پہ سب پہ ہم نے تفصیلی کلام جو ہے وہ کر لیا۔ دو طبقہ بچتا ہے عرب کے اندر جن کے بارے میں ہم شارٹ انٹروڈکشن یہاں دیں گے، تفصیلی انٹروڈکشن ان کا تب ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع کریں گے۔ تو شارٹ انٹروڈکشن یوں سمجھ لیجیے کہ جوز اینڈ کرسچنس جو ہیں وہ عرب کے اندر آباد تھے۔ کیوں آئے تھے یہ؟ سب سے پہلے کرسچنس کا ریزن سمجھ لیجیے، کرسچنس کیوں آئے تھے؟ کرسچنس جو تھے، یہ میپ اپنے سامنے رکھیے، یہ بائزنٹائن امپائر آپ کو دکھ رہا ہوگا، رومن امپائر، ایسٹرن رومن امپائر، اس میں سے بعض قبائل جو ہیں وہ اس خطے سے نکل کے اس خطے میں آ کے آباد ہو گئے تھے، جن کو بنو غاسان یا غاساند ٹرائب کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائی ٹرائب تھا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ عربین پیننسولا کے نارتھ سیکشن میں عیسائیوں کی اچھی خاصی تعداد بنو غاسان کے روپ میں موجود تھی۔ یہ رومن امپائر کے جورسڈکشن میں تو نہیں آتے تھے، لیکن ہاں ان کے یعنی ایک اچھے تعلقات رومن امپائر سے تھے، کیونکہ ڈیو ٹو بینگ کو ریلیجنسٹ، دونوں کا ریلیجن سیم تھا۔ تو بنو غاسان جو ہے وہ ناردرن عربیہ میں آباد تھے، اور ان کا جو تعلق تھا وہ بائزنٹائن امپائر سے اچھا بنا ہوا تھا۔ تو میجرلی پری ڈومیننٹ، اور یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اچھا خاصا جو عرب کا کرسچن پاپولیشن تھی وہ اسی خطے میں آباد تھی۔ یہ بڑا ٹرائب تھا، اور اس کی حکومت ایک اچھے خاصے حصے پہ تھی عربین پیننسولا کے کمپیریزن میں، کیونکہ عرب میں تو سب چھوٹے چھوٹے حصوں پہ آباد رہتے تھے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رول کرتے تھے، لیکن بنو غاسان کی حکومت ذرا مضبوط تھی، ٹھیک ہے۔ اینڈ دے ایکٹڈ ایز اے پراکسی آف دا بائزنٹائن امپائر۔ پراکسی کا مطلب آپ لوگ یہ سمجھ لیجیے کہ جب کسی خطے میں کوئی امپائر خود رول نہیں کرتا بلکہ اپنے ریپرزنٹیٹیو سے رول کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سیریا کے اندر جو ابھی ماڈرن ڈے میں وار چل رہا ہے، تو وہ در حقیقت جو گورنمنٹ ہے بشار الاسد کی، اس کو سپورٹ کرتی ہے رشین گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ آف سیریا از ایکچولی اے پراکسی آف رشین امپائر، یعنی رشیا۔ اور جو فری سیرین آرمی اور جو اس قسم کے یعنی کہ جو ریبیلیس یا سمجھ لیجیے کہ مخالف قوتیں ہیں، ان کا ایک طبقہ جو ہے they are funded by Americans، ہے نا، they are funded by America. So all these rebellious groups, some of them are funded by America, so they act as a proxy of America. So basically سیریا میں جو وار ہو رہا ہے وہ ایکچوئل میں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن that is also a sort of proxy war between Russia and America. یہ بہت سمپلسٹک میں نے تفسیر کی ہے، یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں، لیکن آپ کی سمجھ کے لیے میں نے بتا دیا۔ تو یہی معاملہ تھا بنو غاسان کا بھی۔ بنو غاسان جو تھے یا غسانid جو تھے، they acted as a proxy of Byzantine Empire. They had very good relation with Byzantine Empire. تو کرسچینٹی اس خطے میں تھی۔ میجر جو یہ حصہ ہے، یعنی کہ جو ہارٹ آف عربین پیننسولا، اس میں کرسچینٹی بہت کم تھی، نہ کے برابر تھی، ٹھیک ہے۔ جیوز کے بارے میں جان لیجئے کہ جیوز جو تھے در حقیقت ان کا موٹیو کچھ اور تھا عرب کے اندر آنے کا۔ جیوز کے بارے میں تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جیوز کا اپنا کوئی امپائر نہیں تھا، جیسے کرسچینٹی کا امپائر تھا، مجوسیوں کا امپائر تھا، پھر عرب کی مختلف ٹرائبس تھے، ان کی اپنی حکومتیں تھیں۔ جیوز کا اپنا کوئی وہ نہیں تھا، اور کیوں ایسا نہیں تھا وہ ہم تفصیل بعد میں پڑھیں گے، جب ہم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے، تب جو جوئش کمیونٹی تھی ہوگی اس کا ہم انٹروڈکشن دیں گے، ان کی ہسٹری وہاں بیان کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا مقصد بس شارٹ انٹروڈکشن۔ تو جیوز کا اپنا کوئی امپائر نہیں تھا، لیکن جیوز اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، یہودی اپنی کتابوں کے ذریعے، اور جو ان کے راہب ہوتے تھے بڑے بڑے اسکالرز، وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ آخری نبی جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ یعنی عربین پیننسولا میں ہی، یعنی ریگستانی زمین میں ہی اٹھے گا۔ تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات سے قائل ہو کے فلسطین سے نکل کے عرب میں آ کے آباد ہو گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300-350 سال پہلے کی بات، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ عرب کے اندر جو کھجوروں کی زمین ہوگی، جہاں یعنی پریڈومیننٹلی ڈیٹس کی زمین جو ہوگی، اس خطے میں وہ جو نبی ہے وہ آنے والا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے دو جگہ اپنا اسٹرانگ ہولڈ بنا لیا تھا۔ دو ایسے شہر تھے عربین پیننسولا کے اندر جہاں کھجور کی پروڈکشن سب سے زیادہ تھی، ایک یثرب اور ایک خیبر۔
تو ان دو جگہوں پہ آ کے دھیرے دھیرے جوز جو ہے وہ آباد ہونے لگے تھے، اور ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم تک یہاں آ کے ان کی آبادی آباد ہوتی رہی، اسی امید میں کہ اسی دو خطوں میں سے کہیں جو ہے وہ نبی ظاہر ہوگا۔ خیبر ایک جگہ ہے، خیبر جو ہے وہ ابھی عربین پیننسولا میں ہے، اور یثرب کا بعد میں نام تبدیل ہو کے مدینہ بنا۔ مدینہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، یثرب واز دی اولڈ نیم آف مدینہ، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولڈ نیم یثرب تھا۔ تو چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ویسے جو کھجوروں کی زمین ہوگی وہاں سے وہ نبی ظاہر ہوگا، تو لہٰذا وہ دھیرے دھیرے کر کے ان کا ڈائسپورا جو تھا مختلف مقامات پہ وہ اپنی جگہیں چھوڑ کے عرب کے اس خطے میں آباد ہونے لگے تھے۔ تو اصل ان کا موٹیو جو تھا جیوز کا، وہ آباد ہونے کا یہ تھا کہ جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو ہم اس نبی کے ہاتھ پہ ایمان لے آئیں گے، اور اس کا سپورٹ کر کے اس کی مدد سے ہم جو ہے اپنا امپائر قائم کر لیں گے۔ یہ ان کا اپنے ذہن میں خیالات تھا، ان کا اپنا انٹینشن تھا۔ بعد میں انہوں نے ایسا کیا کہ نہیں کیا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور مزید تفصیل جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے مدنی زندگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں گے تو۔ اچھا، عرب جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں دینی علوم کے معاملے میں، کیونکہ ان کے ہاں نبوت کا تصور ہے، ان کے ہاں کتابوں کا تصور ہے، آسمانی کتابوں کا تصور ہے، شریعت کا تصور ہے، قوانین کا تصور ہے نا۔ تو عرب کے اندر کہیں نہ کہیں ریلیجیس علوم میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس تھا، کہ وہ جیوز اور کرسچن کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل سمجھتے تھے، اور جیوز خصوصاً جو ہے وہ عرب کو بہت یعنی گھاس نہیں ڈالنا جس کو کہتے ہیں، کہ وہ عرب کو ویلیو نہیں دیتے تھے، وہ عرب کو سمجھتے تھے کہ جاہل ان پڑھ قوم ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہم جو پچھلے نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ گویا جیوز جو ہیں بہت لک ڈاؤن اپون کرتے تھے مشرکین کو، ٹھیک ہے، اور خود فخر میں مبتلا رہتے تھے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ عرب کے مشرکین کا ایک بہت بڑا میجر پاپولیشن جو ہے وہ اسلام آنے کے بعد یعنی اللہ کی دعوت پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اپنی جو ہے جنت بنا لی، اور یہودیوں کا ایک پریڈومیننٹلی سگنیفیکنٹ پورشن، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کہا جائے کہ 99.99% جو ہے جیوز they did not accept the message of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات بالکل صحیح ہوگی۔ تو یہ بڑی یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آئرنی ہے کہ وہ تیاری اسی نبی کے پہ ایمان لانے کی کر رہے تھے، اور مشرکین کو نیچا سمجھتے تھے، نیچا دکھاتے تھے، اور ان کو ویلو نہیں دیتے تھے، اور یعنی ان کو جاہل سمجھتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہی مشرکین ایمان لے آئے، یعنی اللہ جسے چاہتا ایمان کی توفیق دیتا، اور وہ انہی مشرکین نے اپنی جنت بنا لی، اور یہ یہود جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، عنا میں، تکبر میں آپ ایمان نہیں لائے۔ تو اس پہ مزید ہم تفصیل آگے پڑھیں گے، لیکن یہ دی موٹیو آف دا پریزنس آف جیوز ان مدینہ اینڈ ان خیبر شوڈ بی کلیئر ٹو یو بائی ناؤ، اور ان کا علم میں اور ریلیجن میں کیا اسٹیٹس تھا عربز کے نزدیک وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے، اور جو ایٹیٹیوڈ تھا جیوز کا عربز کو لے کے، عام طور پہ عرب کو بہت انفیریئر سمجھتے تھے، وہ بھی آپ کے ذہن پہ کچھ حد تک کلیئر ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو پورشن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ میں نے کنوے کر دیا الحمدللہ۔ میں یہاں پہ اپنی بات کو اب ختم کروں گا، اور نیکسٹ ٹرن پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی ہاشم کا تذکرہ پڑھیں گے، ہاشم اینڈ ہز کنٹریبیوشن۔ ہاشم کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے اسٹرکچر دکھ رہا ہوگا۔ قصی ابن کلاب وہی ہے جس نے قریش کا امپائر قائم کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 جنریشن پیچھے کے دادا ہیں یہ۔ ہاشم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اسٹرکچر میں اپنے سامنے اسکرین پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، his father was عبداللہ، his father was عبد المطلب، his father was ہاشم۔ تو ہاشم کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور ہاشم کے بارے میں پڑھ کے، اور ہاشم کی جو ٹریڈ پالیسیز تھیں جس کے ذریعے قریش کو بہت فائدہ ہوا، اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس فائدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لإلاف قریش میں بیان کیا ہے۔ سورہ قریش جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، لإلاف قریش، اس صورت کی بھی تھوڑی تفسیر پڑھیں گے، اور اس صورت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہاشم کے کنٹریبیوشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ ہاشم کی اسٹڈی کریں گے، عبد المطلب کی اسٹڈی کریں گے، اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی عبداللہ کی اسٹڈی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف بڑھنے کی سمجھیے کہ دھیرے دھیرے ہم اس کے بہت قریب آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا نیکسٹ ٹرن کی اسٹڈی ہوگی انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو باتیں کی گئی وہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے 2-3 منٹ کا، تو میں 2-3 منٹ جو ہے وہ سوال کو لے لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔